कायनातीस, सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। ये यहाँ पर नीचे उसका लिंक मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वीडियोस के साथ सबटाइटल्स का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि ख़ासतौर से अब जो नए वीडियोस आएंगे उसमें सबटाइटल्स भी मौजूद हों, ताकि अगर आपने उर्दू सुनने के अलावा अगर पढ़नी है वो भी मौजूद होंगे। अगर अंग्रेज़ी में देखना है उसका भी ऑप्शन होगा। हिंदी, पश्तो, बलोची, जो भी ज़बान है, कुछ तो यूट्यूब की ऑटो ट्रांसलेट है और कुछ हम सबटाइटल्स प्रोवाइड करेंगे, तो उसका ऑप्शन अब आपके पास मौजूद होगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने मार्स परसेवरेंस के लैंड होने की वीडियो देखी होगी। वो एक जबरदस्त अचीवमेंट है इंसानियत की। यहां से इतनी दूर मार्स तक स्पेसक्राफ्ट पहुंचा और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई एग्जैक्टली जहां पर हम चाह रहे थे। लेकिन जब वो लैंड कर रहा था, आपको उसके आसपास का लैंडस्केप भी नजर आ रहा था। एक लिहाज से वो जमीन जैसा है। अगर आप थर का जो सहरा है वैसा, या बलोचिस्तान का जो लैंडस्केप है, मरीख भी थोड़ा सा वैसा ही रिमाइंड करवाता है। लेकिन एक और हिसाब से वो बिल्कुल लाइफलेस है। वो बिल्कुल खुश्क जगह है मार्स, और वहां पर जिंदगी के आसार इतनी आसानी से नजर नहीं आते। बल्कि ये जो परसेवरेंस जो रोवर है, उसका एक काम यही है कि वो तलाश करे कि क्या आजकल वहां पर कुछ जिंदगी है, या पहले आज से कुछ अरब साल पहले शायद वहां पर जिंदगी होती हो। तो एक लिहाज से मरीख बिल्कुल जमीन जैसा है और एक और लिहाज से बिल्कुल फर्क। लेकिन इंसानियत का एक ख्वाब है कि शायद मुस्तकबिल में कभी इंसान मार्स पर या मरीख पर मुस्तकिल वहां पर रह सकेंगे। लेकिन यह आसान चीज नहीं, और इसमें मुख्तलिफ एक एथिकल इश्यूज भी हैं कि क्या हमें जाकर वहां पर रहना चाहिए या नहीं। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी हैं कि क्या हम वहां पर वाकई जाकर रह सकते हैं और कब मुमकिन होगा। लेकिन आज हम ये दोनों चीजें, एथिकल भी और ये टेक्नोलॉजी का सवाल कि हम वहां पर किस तरह पहुंचेंगे, इन दोनों को जरा हम साइड पर करते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि किस तरह से हम मार्स को टेराफॉर्म या चेंज कर सकते हैं कि वो इंसानियत के लिए एक सूटेबल जगह बन जाए। ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। साइंस फिक्शन में अक्सर ये इमेजिन किया जाता है कि इंसान और इंसानियत जो है वो इंटरस्टेलर ट्रैवल के काबिल होगी, और शायद मुस्तकबिल में, फार फार फ्यूचर में, इंसान जो है वो किसी और सैयारे पे, किसी और सितारे के गिर्द वहां पर वो कॉलोनीज भी बना सकेंगे। अब ये एक ख्वाब की बात है, लेकिन इससे पहले कि हम इंटरस्टेलर ट्रैवल की बात करें, अगर इंसान किसी और जगह जा सकते हैं तो सबसे पहले हमें अपना निज़ाम शमसी, हमारा अपना सोलर सिस्टम, उसके बारे में देखना होगा। और हमारे निज़ाम शमसी में मार्स से बेहतर कोई जगह नहीं जहां पर इंसान एक अपनी परमानेंट प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम मार्स की बात करें, मैं दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन या इंसानों का ये मिशन के कहीं और जाएं, इसका ये मतलब नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि जमीन का ख्याल ना करें। नहीं, वो इंडिपेंडेंट चीजें हैं। बिल्कुल जमीन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ये तो हमारा अपना घर है। लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसकी भी अपनी वैल्यू है। और दूसरी चीज कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की वैल्यू क्या है, एक लिहाज से ये इंसानों की एक फितरत है, ये उनकी अपनी एक इंट्रिंसिक एक क्वालिटी है कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आफ्टर ऑल, इंसानों ने दुनिया में भी इसी तरह से पूरी दुनिया को पॉपुलेट किया, क्योंकि कुछ लोगों का कम से कम ख्याल ये था
کہ ہمیں جا کر دیکھنا چاہیے کہ اور وہ کون سی جگہ ہیں اور کیا ہم وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں یا نہیں، بلکہ آپ ایک ایتھیکلی بھی ایک یہ کیس بنا سکتے ہیں کہ اسپیس ایکسپلوریشن ضروری ہے انسانیت کے لانگ ٹرم سروائیول کے لیے۔ تو ان چیزوں پر پھر کبھی بات ہوگی، لیکن آج ہم بات کریں گے مارس کی۔ اور مارس جو ہے وہ ہے تو ایک لحاظ سے قریب، مگر پھر بھی بہت دور ہے۔ آج تک انسان صرف چاند تک گئے ہیں، اور چاند جو ہے وہ تقریباً 384,000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 384,000 کلومیٹر۔ اور جو اپولو ایسٹروناٹس ہیں ان کو 3 دن لگتے تھے چاند تک پہنچنے میں۔ مریخ مارس اس کے مقابلے میں آلموسٹ 150 ٹائمز زیادہ دور ہے، یعنی کہ تقریباً 55 ملین کلومیٹرز دور۔ تو چاند کے مقابلے میں مریخ تک جانا بالکل ایک ڈیفرنٹ فیز ہے۔ تو مارس تک پہنچنا وہ بھی ایک چیلنج ہوگا، اور اس کے لیے کچھ مہینے درکار ہوں گے زمین سے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن آج ہم یہ بھی اسیوم کرتے ہیں کہ مستقبل میں انسان جو ہیں وہ مارس پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن مارس کے لیے ہم پرماننٹ سیٹلمنٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں جو مارس، جس کے لیے ہم یہ خواب رکھ سکتے ہیں کہ شاید انسان وہاں پر جا کر رہنا شروع ہو جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے جو ٹیمپریچر رینج ہے وہ ایسی ہے کہ وہ زمین سے تھوڑی سی اوور لیپ کرتی ہے۔ اوور آل تو ٹھنڈا ہے، ابھی میں اس سلسلے میں بھی بات کروں گا، لیکن اس کے گرمیوں کے موسم میں اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ زمین کی کچھ علاقے جہاں پر میں رہتا ہوں، یا آپ ہمالیہ کے پہاڑوں کے بات کریں، ان سے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کچھ دنوں کے لیے وہاں پر کچھ جگہ پر ٹیمپریچر جو ہے ایکویٹر کے پاس وہ ریلیٹیولی ریزنیبل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے، اس میں کوئی ہم گیس نہیں کر رہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ماضی میں، پاسٹ میں مارس کے اوپر سمندر تھا اور وہاں پر پانی بھی موجود تھا۔ آج مارس کی جو سرفیس ہے وہ خشک ہے، ڈرائی ہے، لیکن سرفیس کے نیچے وہاں پر پانی موجود ہے، اور نہ صرف سرفیس پہ بلکہ اس کی پولر آئس کیپس وہاں پر بھی کافی سارے پانی کے ڈپازٹس موجود ہیں۔ تو اگر انسانوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ ہمیں زمین سے لے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مارس پر وہ موجود ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو مارس کا ایک دن ہے، جو اس کی ایک روٹیشن ہے، وہ کافی حد تک زمین کے ایک دن جتنی ہے۔ وہ 24 گھنٹے سے تھوڑا زیادہ، 40 منٹ زیادہ ہے۔ اب ہماری یہاں پر زمین کے اوپر تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے 24 گھنٹے کے سرکیڈین ردم کے حساب سے ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اگر انسان وہاں پر مریخ پر جائیں، اور اگر وہاں پر یہاں سے جانور بھی لے کے جائیں، اور تو وہاں پر ایڈجسٹمنٹ تھوڑی سی آسان ہوگی۔ اور چوتھی چیز کہ مارس کا جو ایکسس ہے وہ بھی ذرا 25 ڈگری اس کا ٹلٹ ہے، جس طرح زمین کا جو ایکسس ہے وہ 23 ڈگری 23 ڈگری اس کا ٹلٹ ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں پر موسم، سیزنز جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں جس طرح سے زمین کے۔ ٹائم ذرا لمبا لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر سیزنز موجود ہیں۔ لیکن کچھ نیگیٹو چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹیمپریچر کی تو ابھی بات ہوئی تھی، وہاں پہ جو ایوریج ٹیمپریچر ہے مریخ پر وہ -60 ڈگریز، -60 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ تو آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ ذرا کمبل اور رضائی تو ساتھ میں لے جانی پڑے گی، لیکن ذرا کافی بنڈل اپ ہونا پڑے گا اس کے بعد بھی۔ اس کے اتنے ٹھنڈے ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سورج سے زمین کے مقابلے میں زیادہ دور ہے، تو وہاں پر کم گرمی پہنچتی ہے سورج کی۔ اور ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مارس جو ہے وہ زمین سے تھوڑا چھوٹا ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں پر جو گریوٹی ہے وہ خالی زمین کی 1/3 یا 1/3 ہے۔ اور اس کا نتیجہ ایک یہ ہے کہ مارس کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ بھی بہت کم ہے، یعنی کہ اس کی جو آب و ہوا ہے، بلکہ خالی ہوا بچی تو اس کی وہاں پہ ہوا ہے وہ صرف 0.5% یا 0.6% ہے زمین کے ایٹماسفیئر جتنی۔
اور اس وجہ سے وہاں پر پانی کا لکوڈ فارم میں ہونا سرفیس کے اوپر وہ آسان نہیں. یا تو وہ ویپر بن جاتا ہے اور وہ ویپر بن کے وہ فریز ہو جاتا ہے, لیکن وہاں پر اتنا پریشر نہیں ایٹماسفیئر کا کہ وہ اس کو پانی جیسا رکھ سکے. اور پھر ایک اور یہ جو اس کا سائز ہے اس سے ریلیٹڈ چیز کہ وہاں پر میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے. زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, ہمیں حفاظت دیتی ہے سورج کی جو ریڈیشن ہے کچھ ہارمفل ان سے, اور ایک اور چیز کہلاتی ہے کاسمک ریز, یہ بھی پارٹیکلز ہیں جو سٹارز ایکسپلوڈ ہوتے ہیں وہ ان کے, تو ہماری جو زمین کی میگنیٹک فیلڈ ہے ان کو وہ بلاک کر دیتی ہے. لیکن مارس کے اوپر خیال یہ ہے کہ آج سے کچھ ارب سال پہلے اس کی میگنیٹک فیلڈ ختم ہو گئی, اور وہ ریلیٹڈ ہے کیونکہ اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہے. تو اگر آپ مارس پر لانگ ٹرم رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ریڈیشن کا کافی خطرہ ہوگا. تو اس میں سے جو سب سے اہم چیز ہے جس کو شاید ہم بدل سکیں, یا یہ خواب ہے کہ ہم اس کو بدل سکیں, وہ اس کا ایٹماسفیئر ہے. خیال یہ کہ اگر ہم اس ایٹماسفیئر کو ہم تھوڑا تھک کر سکیں تو پھر اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ مارس کی سطح پر ایک لکوڈ فارم میں رہ سکے گا. اور اگر پانی وہاں پر لکوڈ فارم میں رہ سکے گا تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ الجی یا لائکن وہ وہاں پر اگنا شروع ہو جائیں, اور پھر شاید پودے وہاں پر ہوں جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیں اور آکسیجن جو ہے وہ ایٹماسفیئر کو واپس دیں, اور اس کے بعد کافی عرصے کے سائیکلنگ کے بعد انسان وہاں پر بریدھ یا سانس وہاں پر لے سکیں. اب یہ جو چیز ہے, یہ جو ہم ایٹماسفیئر اس کا بدل رہے ہیں پلانٹ کا, اس قسم کی چیز کو پلانیٹری انجینئرنگ یا ٹیرا فارمنگ کہتے ہیں. یہ کانسیپٹ پہلی دفعہ 1940s میں انٹروڈیوس ہوا تھا, لیکن 1960s میں اس قسم کے آئیڈیاز تھے کہ کیا ہم وینس کو ٹیرا فارم کر سکتے ہیں یا مارس کو ٹیرا فارم کر سکتے ہیں, لیکن یہ تمام اس روبرک کے اندر آتے ہیں. اب مارس کا ایٹماسفیئر ہم کس طرح سے تھک کر سکتے ہیں؟ اب اس کی جو کی ہے وہ مارس کے پولر ریجنز ہیں. مارس کے پولز کے اوپر آئس کیپس ہیں, جس طرح زمین پہ بھی آئس کیپس موجود ہیں, بلکہ یہ آپ ایک چھوٹی ٹیلیسکوپ سے بھی اگر آپ مارس کو زمین سے دیکھیں تو آپ کو وہ پولر آئس کیپس نظر آتی ہیں. اور مارس پر جو آئس کیپس ہیں اس میں پانی کی برف ہے, جس طرح زمین کی جو آئس کیپس ہیں اس پہ بھی پانی کی برف ہے, لیکن مارس کی پولر آئس کیپس کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ بھی فریز ہوئی ہے. یہ فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہم ڈرائی آئس کہتے ہیں. تو ایک آئیڈیا یہ ہے کہ اگر ہم مارس کے پولر ریجنز پہ صرف 4 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا دیں, 4 ڈگری سینٹی گریڈ یا 7 ڈگری فیرن ہائٹ, تو یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ فریز ہوئی ہے وہ ایویپوریٹ کر کے ایٹماسفیئر کا حصہ بن جائے گی. اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایک گرین ہاؤس گیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایٹماسفیئر میں ہو تو وہ گرمی کو ٹریپ کر دیتی ہے. زمین کے اوپر بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہوا ہے, لیکن مارس پر ہمیں تھوڑی سی گرمی چاہیے. تو خیال یہ ہے کہ یہ جو 4 ڈگری ٹیمپریچر پولز پر بڑھایا تھا اس کی وجہ سے پورے مارس کے ایٹماسفیئر پہ فرق پڑ سکتا ہے. خیال یہ ہے کہ وہ ایٹماسفیئر, یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں گئی تو اس سے 0.5%, آدھا فیصد جو آج کل ایٹماسفیئر ہے اس سے وہ 30% تک ہو سکتا ہے. اور جو ٹیمپریچر ہے گلوبل ایوریج ٹیمپریچر وہ پھر بھی فریزنگ سے تو نیچے ہوگا, لیکن -60 کے بجائے خیال یہ ہے کہ -10 یا -11 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا. تو یہ ایک طریقہ ہے جو کہ پلازیبل ہے کہ کس طرح سے ہم مارس کا ایٹماسفیئر تھوڑا سا تھک کر سکتے ہیں. تو یہ جو 4 ڈگریز ہیں وہ کس طرح سے پولر ریجنز پر بڑھائے جائیں, تو اس کے مختلف آئیڈیاز ہیں. ایک آئیڈیا تو کارل سیگن نے 1960s میں دیا تھا کہ یہ جو پولر آئس کیپس ہیں مارس پر ان کو کوٹ کریں کسی ڈارک مٹیریل سے, کیونکہ اگر کچھ چیزیں ڈارک ہوتی ہیں تو سورج کی روشنی کو وہ ایبزارب کرے گی, اور اس کے ایبزارپشن کی وجہ سے وہاں پر گرمی ہوگی, اور اس گرمی کی وجہ سے یہ جو ڈرائی آئس یا فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ایویپوریٹ کرے گی. پھر اور آئیڈیاز ہیں کہ اس قسم کے مائکروبس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کریں, شاید سنتھیٹک بایولوجی سے, جو کہ اسی طرح سے سورج کی وہ روشنی کو لیں اور پھر جب وہ اس کو کنورٹ کر رہے ہیں گرمی سے تو وہ
یہ جو ڈرائی آئس ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ایواپوریٹ کرے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسٹرائڈز جو ہیں چھوٹے ان کو آ کر کریش کروائیں پولر ریجنز میں, اور جو اس کی ڈسٹ ہوگی یا ڈرٹ ہوگی وہ پولر ریجنز کو اگین, کیونکہ وہ ایسٹرائڈز وغیرہ ڈارک ہوتے ہیں تو وہ اس کو کور کرے گی اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا. لیکن یہ جب بھی ہم ایسٹرائڈز کو کولائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم ایسٹرائڈز کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں, وہ پھر اور بھی فار فیوچر کی بات ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ آئیڈیا یہ ہے کہ بڑا سارا مرر ایک سپیس میں لگائیں. اس کی جو لینتھ ہے وہ 40, 50, 60 میل ہو سکتی ہے. آج تک ہم نے اتنا بڑا مرر نہیں بنایا, لیکن اگر وہ مرر ہو تو وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرے اور کانسٹنٹلی وہ پولر ریجنز کے اوپر ایکسٹرا گرمی پرووائڈ کرتا رہے. تو ان تمام چیزوں میں خیال یہ ہے کہ یہ جو 4 ڈگری ٹیمپریچر کی ہم بات کر رہے ہیں, 4 ڈگری سینٹی گریڈ, یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ان تمام چیزوں کے بعد یہ جو ایٹماسفیئر ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ تو آ گئی, لیکن میں اور آپ جو ہیں وہ پھر بھی ہیلمٹ نہیں اتار سکتے کیونکہ اس میں آکسیجن نہیں. تو اس کے لیے پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ تو پھر بھی ہمارے لیے پوائزنس ہوئی, تو ہم زمین جیسا ایٹماسفیئر کس طرح سے بنائیں؟ اور یہ بہت مشکل چیز ہے. اس کے لیے کچھ آئیڈیاز ہیں کہ بجائے کہ ہم صرف کاربن ڈائی آکسائڈ کو یوز کر رہے ہیں گرین ہاؤس کے لیے, ہم کلورو فلورو کاربنز یا سی ایف سیز جس کو کہتے ہیں ہم وہ انٹروڈیوس کریں. زمین کے اوپر یہ جو سی ایف سیز تھیں وہ بین کر دی تھیں شروع میں, آئی تھنک ارلی 1990s میں, کیونکہ وہ اوزون لیئر کے لیے خطرناک تھیں. لیکن مریخ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پر یا تو فیکٹریاں بنائیں یا ہم سی ایف سیز جو ہیں وہ زمین سے لے کے جائیں اور ان کو ہم انٹروڈیوس کریں وہاں پر یہ گرین ہاؤس گیس کے لیے. یا امونیا گیس وہ بھی ایک ہو سکتی ہے. امونیا بھی ایک اچھی گرین ہاؤس گیس ہے. تو امونیا بھی وہاں پر زیادہ موجود نہیں, تو پھر لوگوں کا خیال ہوتا ہے یار یہ جو کچھ کامٹس وغیرہ میں امونیا والے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ کامٹس یا ایسٹرائڈس کو کریش کروائیں اور پھر اس سے امونیا آئے. یا اگر ہم یہ جو برف جو پولر آئس کیپس پر ہے تو خالی کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بلکہ اگر ہم اور میلٹنگ کریں تو شاید پانی کی وجہ سے بھی, پانی بھی ایک بہت اچھی گرین ہاؤس گیس ہے, واٹر ویپر, تو وہ بھی ہم ایٹماسفیئر میں لے جا سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 4 ڈگری کے بعد کی جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ذرا چیزیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا مسئلہ موجود ہے اور وہ ریڈیشن کا ہے. اب ہمارے پاس اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں کہ ہم مریخ کے اوپر جو ہے وہ اس کا کور ہم دوبارہ سے چلانا شروع کر دیں, وہاں پر ہم میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ کر دیں, تو ریڈیشن کا خطرہ تو وہاں پر موجود رہے گا. لیکن ایک ابھی ریسنٹلی ایک انٹرسٹنگ آئیڈیا ابھی ایک کچھ گروپ نے دیا, وہ یہ ہے کہ شاید ہم مارس سے آگے, یہ ایک چیز کہلاتی ہے لگرانج پوائنٹس, سو جن لوگوں کو فزکس کا شوق ہے وہ اس کے لیے فالو کر سکتے ہیں کہ L1 یا لگرانج پوائنٹ 1 جو مارس اور سورج کے بیچ میں ہے, وہاں پر آئیڈیا یہ ہے کہ ایک بڑا سارا میگنیٹک ڈائپول لگا سکتے ہیں. اور اگر وہاں پر کافی بڑا سارا میگنیٹک ڈائپول ہو تو ایک لحاظ سے وہ مریخ کو, مارس کو وہ شیلڈ کر سکتا ہے سورج کی ہارمفل ریڈیشن سے, سولر ونڈ سے. اور خیال یہ ہے کہ جو مارس کا ایٹماسفیئر لوز ہوا تھا, اس سلسلے میں وہ جو UAE کا جو اسپیس کرافٹ وہاں پر ہے وہ بھی اسی کو اسٹڈی کر رہا ہے, اس کا تعلق یہ جو سورج کی ریڈیشن ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ سے تھا مارس کے اوپر. تو شاید یہ اس پریزنس سے جو میگنیٹک شیلڈ ہے ایک لحاظ سے جو مارس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, اس کی وجہ سے شاید ایٹماسفیئر اور بھی تھک ہونا شروع ہو جائے. لیکن کس طرح سے یہ میگنیٹک ڈائپول بنے گا, یہ کتنا بڑا ہوگا, یہ ساری بہت ہی مستقبل کی بات ہے. تو کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ بجائے کہ ہم بات کریں پورے مارس کو ٹیرا فارم کا, ہم بات کر سکتے ہیں پارشل ٹیرا فارمنگ کی. تو وہاں پہ کچھ علاقے ہیں جیسے بہت بڑی ساری جو ویلی ہے, ویلس میرینیرس, وہ وہاں پر ہم اس کے اوپر گلاس لگا دیں اور اس کے نیچے جو اس کی ڈیپتھ ہے جہاں پر ایٹماسفیئر زیادہ ہے وہاں پر ہم رہنا شروع کریں. شاید ہمارے پاس وہاں پہ لوکلی ہم ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پر ایک ریزنیبل طریقے سے انسان رہ سکیں
اپنی ہیلمٹ کے بغیر، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس گلاس ڈوم جیسی چیز موجود ہوگی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پر لاوا ٹیوبز ہیں، جس طرح زمین کے اوپر بھی لاوا ٹیوبز ہوتی ہیں، جہاں پہلے لاوا پھیلا تھا، ان لاوا ٹیوبز میں انسان جا کر رہیں۔ ایک لحاظ سے وہ ہمیں ریڈیشن سے بھی پروٹیکٹ کریں گی، اور ایک لحاظ سے ہمارا تھوڑا سا علاقہ جو ہے وہ آلریڈی وہ ڈگ اپ ہوا ہوگا۔ تو یہ جو پارشل ٹیرا فارمنگ کا ایک آئیڈیاز یہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے مستقبل میں ہوں، اور وہ زیادہ پلازیبل ہیں۔ لیکن ایک اور ریولوشنری آئیڈیا جو میرا خیال ہے کافی پلازیبل ہے، وہ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم مارس کو ٹیرا فارم کریں، اس کی جگہ ہم جو زندگی ہے زمین کے اوپر یا جو انسان ہیں، ہم ان کو ماڈیفائی کریں مارس کے لیے۔ اب اس کی ایتھیکل امپلیکیشنز بہت ساری ہیں، اور اگین آج ہم ایتھکس کے سلسلے میں بات نہیں کر رہے، لیکن یہ جو کرسپر ٹیکنالوجی ہے، جو جین ایڈیٹنگ کی ہے، وہ ایک لحاظ سے جینیٹکلی انجینئر کر سکتی ہے ایسی لائف فارمز جو مارس کے اوپر سروائیو کریں۔ اب اس قسم کے مائکروز ہمیں معلوم ہیں، جس طرح ایک مشہور ہے ٹارڈیگریڈز کے نام سے، وہ گاما ریز کو بھی سروائیو کر سکتے ہیں، اور لیب میں ٹارڈیگریڈ جینز جو ہیں ان کو ٹرانسفر کر کے دیکھا ہے انسانوں کے سیلز میں۔ اسی طرح ایک اور مائکروب ہے ڈائنوکوکس ریڈیوڈورین کے نام سے، جس کی بھی کافی پوٹینشل ہے، کیونکہ وہ بھی ویکیوم میں بھی سروائیو کر سکتا ہے، ڈرائی ڈی ہائیڈریٹڈ علاقوں میں بھی سروائیو کر سکتا ہے، اور وہ ریڈیشن کے حساب سے بھی وہ کافی سیف ہے۔ کیا پتا کہ مستقبل میں اگر انسان جا رہے ہوں وہاں پر مارس کے اوپر، تو وہ اس طرح سے جینیٹکلی انجینئرڈ ہوں کہ وہاں پر ریڈیشن ان کے اوپر اثر نہ کرے۔ یا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا بون لاس ہوتا ہے گریوٹی کے کم ہونے کی وجہ سے، شاید ہم اس طرح سے جینیٹکلی انجینئر کر سکیں کہ مارس کے اوپر ہمارے پاس وہ بون لاس نہ ہو، یا ہم اڈیپٹ کر جائیں مارس کی لوور گریوٹی کے اوپر۔ اب نارملی نیچرلی اس قسم کی چینجز ایوولوشن کے حساب سے بہت لمبا عرصہ لیتی ہیں، لیکن مارس کے اوپر اگر ہم جا رہے ہیں اور اگر ہم جینیٹکلی انجینئر کر رہے ہیں، تو ہم تھوڑے سے عرصے میں اس کو ہم فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو جینیٹک انجینئرنگ کا مستقبل ہے، میرے خیال میں وہ زیادہ لائکلی ہے مارس کی ٹیرا فارمنگ سے۔ لیکن یہ جو جینیٹک انجینئرنگ ہے وہ ایک لحاظ سے یہ اوسم پاور ہے، لیکن بہت سکیری بھی، کیونکہ آپ انسانوں کو بدل رہے ہیں۔ کیا پتا جب انسان مارس کے لیے ماڈیفائی ہوں تو کیا آپ ان کو انسان کہیں گے؟ کس وقت ہم ان کو انسان کہنا بند کر دیں؟ کیا وہ انسان سے بہتر ہوں گے یا انسان سے کم؟ بلکہ یہ سوال انسانیت کے لیے ان جنرل امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ آج سے 100 200 300 سال کے بعد ہماری کیا فارم ہوگی جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے اس کا پتہ نہیں۔ لیکن یہ چیز کافی پلازیبل ہے کہ اگر انسانوں نے سفر شروع کر دیا دوسرے ستاروں اور سیاروں کی طرف، تو لائکلیہڈ کہ وہ جب وہاں پر آباد ہوں تو وہ انسان جیسے ہوں گے، یہ بہت کم ہے۔ امید ہے کہ وہ یاد رکھیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد زمین پر تھے، اور وہ ایک لحاظ سے انسانوں کی طرح سے نظر آتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ چیزیں بالکل فینسیفل نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں گے کس طرح سے سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس کی پیس کیا ہے، اس لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ فنڈامنٹل سوال اٹھاتی ہیں کہ انسان کیا ہے اور انسان کے پاس ویلیوز کیا ہیں۔ یہ میری ایک ریکمنڈیشن ہے۔ یہ کچھ سال پہلے یہ کتاب آئی تھی نیل سٹیفنسن کی، سائنس فکشن 7 ایوز کے نام سے، اور میں اس میں I'm not giving too much away، لیکن اس میں اس قسم کی چیز کا کافی ذکر ہے۔ ذرا صحت مند کتاب ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس کو ٹرائی کریں۔